बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहु रहमल्लाहु मन क़रअल सूरतुल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व मुईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहु। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफूने बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अला अहलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल गुर्रल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। कन्ज़ान ज़हरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगाज़ मजलिस परवरदिगार आलम की हम्द व सना से जो हम सब का खालिक और हम सब का राज़िक है। अक्सर औक़ात हमारे और आपके ज़हन में एक सवाल आता है और वो ये कि जब परवरदिगार आलम हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, रहमान है, रहीम है, करीम है, बेपनाह अपने बंदों से इश्क करने वाला है, मोहब्बत लुटाने वाला है ना, इतना करीम रब, इतना करीम। बार बार हम गुनाह करते हैं, वो कहता है मैं माफ़ कर दूंगा। हम बार बार नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो कहता है मेरा दरबार तुम्हारे लिए खुला है। हम बार बार उसकी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करते हैं, उसके बावजूद वो हमें नेमतों पे नेमतें देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है। जितनी बार भी हम गुनाह करते हैं, वो उतनी बार हमें अपने करीब बुलाता है और कहता है कि मेरी रहमत से तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना है। तुम कितने बड़े भी गुनाहगार हो जाओ, मगर मेरी रहमत तुमसे बहुत बड़ी है, तुम्हारे गुनाहों से भी बहुत बड़ी है। मैं माफ़ करने की कुदरत रखता हूँ, मेरे पास वो करम है, वो रहम है जिसके ज़रिए से मैं माफ़ करूँगा। हद ये है, बहुत खूबसूरत रवायत, और जब जब मेरे जहन में आ जाती है, जब जब मुझे याद आती है, मैं वो रवायत ज़रूर दोहराती हूँ। बहुत ही खूबसूरत रवायत के हद ये है कि खुदा अपने बंदों से इतना प्यार करता है ना, कि जो बंदा अपने रब पर उम्मीद रखता है, खुदा की ज़ात से तवक्कुल करता है, उम्मीद करता है कि ये मुझे माफ़ कर देगा, उसका अज्र पता है क्या है? रोज़े महशर का मैदान होगा, हर एक का हिसाब किताब हो रहा होगा, और उस हिसाब किताब के आलम में जब एक इंसान के लिए ये तय हो जाएगा कि ये जहन्नमी है, इसे जहन्नम में जाना है, मलाइका जब उसे जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे, जब वो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, यानी उसका फैसला हो चुका है कि ये जहन्नमी है और वो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा,
جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا نا تو جاتے جاتے بار بار پلٹ کر اپنے رب کی طرف دیکھے گا، بار بار پلٹ کر دیکھے گا. جیسے ہم اور آپ جب کربلا جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو جہاں تک گنبد دکھائی دیتا ہے ہم وہاں تک پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولا کا گنبد نظر آ رہا ہے، مولا کا گنبد نظر آ رہا ہے. جب تک وہ نظر آتا ہوتا ہے ہم مڑ مڑ کر اس گنبد کو دیکھتے ہیں نا. بالکل اسی طرح وہ بندہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے اپنے رب کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. جب دیکھے گا نا تو خدا پوچھے گا اے میرے بندے کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ تو بندہ پلٹ کر کہے گا خدا مجھے امید تھی، مجھے امید تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا مگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا. جیسے ہی وہ کہے گا نا کہ مجھے امید تھی تو مجھے معاف کر دے گا تو خدا ان فرشتوں سے کہے گا اسے واپس لے آؤ، اسے واپس لے آؤ. محشر کے میدان میں جب اس کا حساب ہو چکا ہے، جب اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اس کے باوجود اس کو میرے رحم سے امید ہے، اس کو میرے کرم سے امید ہے، یہ اتنا زیادہ اپنے خدا سے امید کرتا ہے. اور اگر یہ اتنی امید خدا سے کرتا ہے تو اب میرے رحم کا تقاضا یہ ہے، میرے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. اور جب وہ بندہ کہے گا مجھے امید تھی تو خدا اسے معاف کر دے گا، اسے جہنم کے راستے سے پلٹا کر جنت کے راستے کی طرف لے جایا جائے گا. ملائکہ سے حکم کہہ دیا جائے گا کہ اسے جنت میں بھیجو، کیونکہ اس کی جو امید ہے نا مجھ سے وہ مجھے پسند آ گئی ہے. یہ جو امید کر رہا ہے نا اس کی امید مجھے بھا گئی ہے، اس لیے اب یہ جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف جائے گا. اتنا کریم پروردگار ہے نا. یہی ہمارے اور آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب وہ اتنا کریم پروردگار ہے، جب وہ اتنا رحیم پروردگار ہے، تو بعض اوقات کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ایک بندے کو وہ بہت مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اپنے ایک بندے کو بہت پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اپنے بندے کو بہت سخت امتحان سے گزار دیتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے نا؟ اکثر ایسا سوال آتا ہے. اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے فقط ایک مثال پیش کروں کہ اگر یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ رحیم و کریم پروردگار عالم کیوں ہم کو امتحان میں ڈالتا ہے، تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ ایک اگر کسی پودے کی بیج، ہمیں کوئی پودا اگانا ہے، کوئی درخت اگانا ہے، اس کی بیج اگر ہم لیں اور اس کی بیج لے کر اچھے سے اس کو پیپر میں ریپ کریں اور اس کو ڈبے میں ڈالیں اور اس کو ہم فریج میں ڈال دیں، اس میں سے پودا نکلے گا؟ پودا نکلے گا اس میں سے؟ نہیں نکلنے والا ہے نا، پودا نہیں نکلنے والا ہے اس میں سے. اس کو بہت راحت میں رکھا، بہت آرام سے رکھا، بہت سکون سے اس کو رکھ دیا، سنبھال کر رکھ دیا، اس کے باوجود اس میں سے پودا نہیں نکلتا ہے. کب نکلتا ہے ایک بیج میں سے پودا؟ ایک بیج میں سے پودا تب نکلتا ہے جب اس بیج کو مٹی میں گاڑا جائے. ٹھیک ہے، مٹی میں گاڑنے کے بعد جب وہ مٹی کے دباؤ کو برداشت کرے، جب وہ ہوا کو برداشت کرے، جب وہ پانی کی تیز دھاروں کو برداشت کرے، برسات کی، جب وہ سورج کی گرمی کو برداشت کرے، جب وہ اتنی سختیاں برداشت کرتا ہے تو ان سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج درخت بن جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو سایہ دیتا ہے، وہ پھلدار ہو جاتا ہے، اس میں فروٹس آ جاتے ہیں نا. جب تک ایک بیج مشکلات سے نہیں گزرتا تب تک وہ درخت نہیں بنتا، تب تک وہ سایہ نہیں دیتا، تب تک وہ پھل نہیں دیتا. بالکل اسی طرح جب تک ایک انسان امتحان سے نہیں گزرتا، مشکلات سے نہیں گزرتا، سختیاں نہیں برداشت کرتا، تب تک وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر کیسے جائے گا؟ تب تک اسے بلندیاں کیسے حاصل ہوں گی؟ بلندیاں دینے کے لیے خدا اپنے بندے سے امتحان بھی لے رہا ہے نا، اسے بلند کرنے کے لیے، اسے عروج دینے کے لیے، اسے جنت میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے. اتنا عشق کرتا ہے خدا کی قسم، کتنا پیار کرنے والا ہمیں رب ملا ہے نا. وہی رب، اسی رب کے لیے کہا
گیا کہ افوض امری، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے تمام امور کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں کہ خدا اپنے بندوں کو بہترین دیکھنے والا ہے. خدا سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے نہیں ہے نا. جیسے ایک انسان کہتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح رب سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کو نہیں دیکھ سکتا، مگر بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام امور کو، اپنے تمام کاموں کو خدا کے حوالے کر دے، اپنی تمام چیزوں کو وہ رب کے حوالے کر دے. جب اپنی تمام چیزوں کو وہ رب کے حوالے کر دیتا ہے تو معبود حقیقی اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ پھر کوئی بوزر بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی قمبر بنتا ہے، کوئی میسم بنتا ہے، کوئی عمار یاسر بنتا ہے، اور پھر یہ ایسی بلندیوں پر جاتے ہیں نا کہ انہیں سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، ان کو جاننا مشکل ہو جاتا ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے ہم نے سلمان کو سمجھ لیا، ہم نے مقداد کو سمجھ لیا، ہم نے بوزر کو سمجھ لیا؟ ہم اب تک انہیں نہیں سمجھ پائے. میری عقل حیران ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو سمجھ لیا، ہم نے نبی کو سمجھ لیا. ہم ابھی انہیں نہیں سمجھ پائے ہیں نا، انہیں نہیں سمجھ پائے. وہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا علی سورہ رحمان کے آگے پیچھے، یا علی سورہ رحمان کے آگے پیچھے، تیرا ہی ذکر ہے قرآن کے آگے پیچھے، تیرا ہی ذکر ہے قرآن کے آگے پیچھے. ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی فضیلت دنیا، رہ گئی بوزر و سلمان کے آگے پیچھے، رہ گئی بوزر و سلمان کے آگے پیچھے. اب تک بوزر سمجھ میں نہیں آئے، اب تک سلمان سمجھ میں نہیں آئے. جو ان کے در کا غلام بن جاتا ہے، جو ان کے در کا گدھا بن جاتا ہے، جو ان کے در کی فقیری حاصل کر لیتا ہے، اس کی بلندی ایسے ہی ہوتی ہے. صحیح. اور جن کو مل جائے نا ایک بار ان کا در، پھر وہ اس در کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. جیسے شہید سبط جعفر صاحب کا وہ جو قصیدہ ہے، پورا قصیدہ ہے نا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، اس میں سے بہت سارے شعر لوگوں کو بہت پسند ہے. مجھے ایک شعر اس میں سے بہت پسند ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. جو ایک بار ان کی نوکری کا، ان کی غلامی کا، ان کے در کی گدائی کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر وہ کہیں نہیں جاتا. جناب فضہ کو بہت لوگوں نے بلایا کہ حبش واپس آ جائے، بادشاہت واپس سنبھالے، حکومت واپس سنبھالے. بی بی ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ جن کو زہرا کے گھر میں جھاڑو لگانے کا کام مل جائے نا تو پھر وہ تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں. انہیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو لطف اور جو مزہ سیدہ کے گھر میں جھاڑو لگانے کا ہے وہ اور کہیں کسی حکومت میں نہیں ہے. یہ ایسا دربار ہے، ایسا دربار. اور انہی دربار والوں میں، انہی نورانی ہستیوں میں سے آج جس نورانی ہستی کی شہادت تھی، میں انہوں نے کیسے اپنے تمام امور کو خدا کے حوالے کیا، اور خدا نے پھر ان کو کیا بلندی بخشی ہے یہ آپ بہتر جانتی ہیں. آپ مسلسل 3 سے 4 دنوں سے مولا سجاد کی فضائل اور ان کے مصائب سن رہی ہیں. میں ایک چھوٹی سی فضیلت ان کی پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج میرا بھی دل بہت تڑپ رہا تھا کہ اتنے بڑے امام کی شہادت ہے، اور میں ان کے ذکر سے محروم رہی اپنی بیماری کی وجہ سے. بہت میں نے گریہ بھی کیا، میں نے معافی بھی مانگی. پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی تھی کہ آج اتنے عظیم مولا کے ذکر سے محروم رہی. میں ان کے ابھی شکر کا سجدہ کر کے آئی ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے دن کے اختتام پر ہی صحیح مگر اس حالت میں مجھے کم سے کم کر دیا کہ میں کچھ الفاظ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے امام سجاد کے لیے بول سکتی ہوں. احسان ہے خدا کا بہت بڑا. بس وہ مولا جو نورانی ہستیاں ہیں، جنہوں نے اپنے سارے امور کربلا کی سرزمین پر خدا کے حوالے کر دیے تھے، ان کی عظمتیں کیا ہے، صحیح کیا ان کی عظمتیں، کیا ان کی بلندیاں ہیں. ان کی بلندیوں کو سمجھنے کے لیے عرب کا ایک شاعر ہے، اس نے
عربی زبان میں شعر لکھا ہے. وہ شعر کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بس مولا سجاد کی ایک فضیلت بیان کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اس نے کہا. پہلے عربی سن لیں. آپ کو کہتا ہے صلاۃ الزاکیہ علی کعبۃ البانی، اب علی کعبۃ الامانی، صلاۃ الزاکیہ علی کعبۃ الامانی وعلی ثانی الذی لیس لہ الثانی مقید الاعداء ومقید القدر والقضاء وطلسم الصوت وزاجر الملک الموت. اللہ اکبر. نور النیرین مجمع البحرین علی ابن الحسین. یہ شعر ایک شاعر نے لکھا اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ فقط کر دوں تو شاید آپ سمجھ جائیں گی کہ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے صلاۃ الزاکیہ یعنی سلام ہو اس پاکیزہ ہستی پر، پاکیزہ ذات پر کہ علی کعبۃ الامانی، جو تمام امیدوں کا کعبہ ہے. مولا سجاد کے لیے کہتا ہے وہ تمام امیدوں کا کعبہ ہے. یعنی اللہ کتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. وہ تمام لوگوں کی امیدوں کا کعبہ ہے. ان کی ذات پر صلاۃ و سلام ہو. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے علی ثانی، کہ علی کا ثانی تو بنا سجاد کی شکل میں، سجاد کی شکل میں علی کا ثانی تو بنا. الذی لیس لہ ثانی، مگر اس علی کا یعنی چوتھے علی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، کوئی دوسرا سید سجاد نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ مقید الاعداء، وہ اعداء کی قید میں ہے، وہ اعداء کی گرفت میں ہے. وہ لوگوں نے ان کو اسیر بنایا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. وہ مقید القدر والقضاء، مگر اس کے باوجود بھی قضاء و قدر ان کی قید میں ہے، ان کی گرفت میں ہے. یعنی ظاہراً وہ لوگوں کی اسیری میں ہے، لوگوں کی قید میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قضاء اور قدر ان کی قید میں ہے، ان کی گرفت میں ہے. اسی لیے کسی شاعر نے مولا سجاد کے لیے جملہ لکھا ہے کہ تمام سجدہ گزاروں کا ہے یہی سردار. اب بہت غور سے سنیے گا. تمام سجدہ گزاروں کا ہے یہی سردار، عبادتوں کی ہے زینت خدا کے دی کا وقار. اسی کے دم سے ہے اسلام تیرے رخ پہ نکھار، اسی کے دم سے ہے اسلام تیرے رخ پہ نکھار. اسی پہ کرب و بلا کی بقا کا دار و مدار، اسی کے دم سے ہے کرب و بلا کی بقا کا دار و مدار. خدا کے دی کا اسے اعتبار کہتے ہیں، ہم اس کو صبر کا پروردگار کہتے ہیں، ہم اس کو صبر کا پروردگار کہتے ہیں. اور پھر کہا قضاء و قدر پہ یہ اختیار رکھتا ہے، قضاء و قدر پہ یہ اختیار رکھتا ہے، حد خدائی تلک اقتدار رکھتا ہے. شمار میں بھی یہ بھی بے شمار رکھتا ہے، ہر ایک لفظ میں یہ ذوالفقار رکھتا ہے، ہر ایک لفظ میں یہ ذوالفقار رکھتا ہے. جلال شبر و شبیر ساتھ لایا ہے، لئی کو باندھنے زنجیر ساتھ لایا ہے. جلال شبر و شبیر ساتھ لایا ہے، لئی کو باندھنے زنجیر ساتھ لایا ہے. دیار شام میں کعبہ کا نور بن کے چلا، دیار شام میں کعبے کا نور بن کے چلا، حسینیت کا مکمل شعور بن کے چلا. صراط صبر پہ رب صبور بن کے چلا، چلا تو کرب و بلا کا غرور بن کے چلا، چلا تو کرب و بلا کا غرور بن کے چلا. مثال فاتح و بدر و حنین آیا ہے، یزید خود بھی یہ سمجھا حسین آیا ہے. مثال فاتح ہے، بدر و حنین آیا ہے، یزید خود بھی یہ سمجھا حسین آیا ہے. بلند جب ہوئی جھنکار برسر دربار، یعنی جب مولا چلے اور جب زنجیروں کی جھنکار بلند ہوئی تو کہتے ہیں کہ بلند جب ہوئی جھنکار برسر دربار، یزیدیت پہ ہوا وار برسر دربار. جو لب کشا ہوئے بیمار برسر دربار، جو لب کشا ہوئے بیمار برسر دربار، چلی لعینوں پہ تلوار برسر دربار. ہر ایک شامی تھا خائف دلیر آیا ہے، خائف یعنی ڈرا ہوا، ہر ایک شامی تھا خائف دلیر آیا ہے. شکار کرنے مدینے سے شیر آیا ہے، ہر ایک شامی تھا خائف دلیر آیا ہے، شکار کرنے مدینے سے شیر آیا ہے. ایسا قضاء و قدر پہ ان کا اختیار ہے. یعنی کیا کہا اس نے؟ مقید الاعداء، وہ اعداء کی قید میں ہے، مگر خدا کی قسم قضاء و قدر ان کی قید میں ہے. ایسا میں نے شاید کسی مجلس میں مثال دی تھی مولا کی کہ قضاء و قدر قید ہونے کے بعد بھی کیسے ان کی گرفت میں ہے. وہ
بہت خوبصورت مثال کہتے ہیں کہ جب شام کے بازار سے مولا گزر رہے تھے نا، تماشائیوں نے تماشا لگایا ہوا تھا اور مولا وہاں سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک انسان آتا ہے مولا کے پاس اور آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ عطا کر دیں، میں بہت مقروض ہوں، میں اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو انسان ساتھ میں کھڑا تھا نا وہ ہنسنے لگا، ہنس کے کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ زنجیروں میں ہیں، بیمار ہیں اور قیدی بنے ہوئے ہیں، اسیر بنے ہوئے ہیں، کہیں اسیر بھی کسی کا قرض ادا کرتا ہے، کہیں قیدی بھی کسی کا قرض ادا کرتا ہے؟ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ قیدی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ قیدی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ قیدی ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قید ہونے کے باوجود اختیار ان کا ایسا ہے، اختیار ایسا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اگر یہ اشارہ کر دے تو سمندروں کی موجیں ٹھہر جائے، اگر یہ اشارہ کر دے تو زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری رہے، رک جائے، چلے نہ کہیں، گردش نہ کرے۔ میں جانتا ہوں ان کا اختیار کتنا بلند ہے۔ جو مولا نے دیکھا نا کہ یہ میری اتنی معرفت رکھتا ہے، اسے میری اتنی معرفت ہے، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں قیدی ہونے کے باوجود اتنا بااختیار ہوں، تو مولا کہتے ہیں جب تیری معرفت کا حد یہ ہے، جب تیری معرفت اتنی ہے تو پھر میری رحمت بھی اتنی ہونی چاہیے، میرا کرم بھی اتنا ہونا چاہیے۔ جب تم اس سے اتنی اٹیچمنٹ رکھتا ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تیری امید کو پورا کروں۔ اور پھر مولا کہتے ہیں سنو، میں ابھی یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد آگے چلا جاؤں گا، میں تھوڑی دیر کے بعد آگے چلا جاؤں گا، میرے قدم دیکھ لو کہاں پہ ہیں، جہاں پہ میں نے قدم رکھے ہوئے ہیں نا وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹا لینا، تھوڑی سی مٹی ہٹا لینا، تجھے تیری مراد مل جائے گی۔ مولا چلے گئے، قیدی بنے ہوئے، اسیر بنے ہوئے چلے گئے، مولا آگے چلے گئے۔ وہ انسان مولا کے قدموں کے پاس کی مٹی ہٹاتا ہے، اور مٹی جب ہٹاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اتنا مل گیا تھا، اتنا مل گیا تھا کہ میں نے اپنا قرض ادا کیا، میں نے اپنا قرض ادا کرنے کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی اس سرمایے سے کھایا، میں نے اپنی پوری زندگی اس سے بسر کی، اور پھر دوبارہ مجھے کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ اختیار ہے، قضاء و قدر پہ اختیار رکھتے ہیں، یہ ان کا اتنا زیادہ اختیار ہے۔ دیکھیں ان کے اختیار کی بلندی یہ ہے نا، ان کی حدیں، ان کی عظمتوں کی حدیں یہ ہے کہ جب دربار میں مولا نے کہا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، جب یزید بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ باغی کا بیٹا ہے، باغی کا بیٹا ہے، تو مولا کہہ رہے تھے مجھے کچھ کہنا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ کہ نہیں، تم کو بولنے کی اجازت نہیں، تم بیٹھے رہو بس۔ لوگوں نے کہا تھا بولنے دینا، اس میں کیا ہے، یہ تو قیدی ہے، یہ تو اسیر ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کیا کرے گا، بولنے دے۔ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت اس کے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک، اسیر بنایا ہوا ہے، مولا کو زنجیریں پہنائی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگوں سے کہتا ہے تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں ہتکڑی میں ہے مگر بیٹا حسین کا ہے، مجھے معلوم ہے اسیر ہے مگر خون شبیر کا ہے، اگر میں نے بولنے کی اجازت دے دی تو یہ اپنے الفاظوں کے دھار سے میری پوری حکومت کو کاٹ دے گا، اس کے الفاظ میں اتنا اثر ہے کہ اگر بولے گا تو میری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، میں جانتا ہوں، میں اس لیے اسے بولنے نہیں دوں گا۔ یعنی اتنا، یعنی ایسا لگتا ہے نا ان جملوں کو پڑھنے کے بعد کہ خدا نے بھی بس ارادہ کر لیا ہے کہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دربار چاہے جس کا بھی ہو، حاکم چاہے جو بھی ہو، مگر قصیدے تو بس انہی کے پڑھے جائیں گے، قصیدے بس انہی کی، عظمتیں بس انہی کی بیان کی جائیں گی، دربار اسی کا ہے، حاکم وہ ہے، خود حاکم ہو کر ان کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے پھر جملہ لکھا کہ دخل کچھ اس میں نہ تدبیر نہ تقدیر کا ہے، دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، بس اسی خوف سے ظالم نے پہنائی بیڑی، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ وہ شعر کا جو آخر دو جملہ باقی ہے کہ وہ طلسم صوت، وہ طلسم صوت، یعنی ان کی آواز میں
طلسم ہے، جادو ہے نا، خطبے میں ان کے پورے انقلاب پیدا کر دیا، ایسا جادو ہے. وزاجر الملک الموت، اور وہ ملک الموت کو بھی حکم دینے والے، ملک الموت کے بھی امام ہے، یعنی وہ ملک الموت بھی ان کی اجازت کے بنا کوئی کام نہیں کرتا ہے. نور النیرین، اور یہ نور ہی نور ہے. مجمع البحرین علی ابن الحسین، یہ بحرین کے مجمع ہے، مجموعہ ہے، اور یہ علی ابن الحسین ہے. یہ اتنا خوبصورت شعر شاعر نے لکھا، اور ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں، ان کا کردار اگر اور ہم اور آپ سمجھنا چاہیں نا، امام سجاد دیکھیں ایسے ہے نا کہ ان کے بارے میں ایک اور شاعر ہے عرب کا، اس نے مولا کی شان میں ایک شاعری لکھی، ایک شعر لکھا، اور اس شعر کا معنی، یہ عربی زبان میں وہ شعر ہے، اس کا بھی معنی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر 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 تشہد کا لا نہ ہوتا، ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، صحیح، یہ اس میں بھی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے کہ پہلے لا ہے، پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے نا، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. بہرحال یہ بہت لاجیکل بات ہے، وہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. بس یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو تشہد میں ہم کہتے ہیں نا لا، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تشہد کا لا نہ ہوتا تو مولا سجاد کبھی اپنی زندگی میں لفظ لا نہ کہتے، ان کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا، اس لیے کہ کبھی انہوں نے کسی سائل کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے لا نہیں کہا، منع نہیں کیا، کسی کو منع نہیں کرتے تھے. اور جب دیتے بھی تھے نا تو ان کے دینے کا انداز، میں نے ایک بہت خوبصورت انداز ان کا دیکھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا سجاد ایک مرتبہ ایک انسان کو صدقہ دیتے ہیں. جب صدقہ دیتے ہیں نا، صدقہ، اب یہ بہت دلچسپ ہے، پتہ نہیں مجھے اتنا دلچسپ لگا، آپ کس طرح سے سنیں گے مجھے نہیں معلوم. مولا نے اسے صدقہ دیا، اور صدقہ جب اس کے ہاتھ میں دے دیا نا، تو دینے کے بعد مولا نے فوراً اسے واپس لیا، اور فوراً واپس لے کے مولا اسے چومنے لگتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسے چومنے لگتے ہیں. لوگ حیران ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں مولا، کیوں چوم رہے ہیں اس طرح سے صدقے کو؟ تو مولا جواب دیتے ہیں، تم جانتے ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، راہ خدا میں کوئی چیز دیتا ہے، تو وہ چیز خدا تک پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر، وہ چیز خدا تک پہنچ جاتی ہے. یہ جو جب تک یہ پیسہ میرے پاس تھا، یہ فقط میرے پاس تھا، مگر جیسے ہی میں نے اس کو صدقہ دیا، یہ خدا کے پاس پہنچ گیا. جو چیز خدا کے پاس پہنچ جائے وہ بوسے کے قابل ہوتی ہے، وہ آنکھوں سے لگانے کے قابل ہوتی ہے. لہذا اب یہ جو میں نے دے دیا صدقے کے نام پر، یہ اللہ کی امانت بن گیا، لہذا اسے چومنا، اسے بوسہ دینا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو چیز خدا تک پہنچ گئی ہے میں اسے چوموں، میں اسے بوسہ دوں. یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے مولا سجاد کی نا، کہ بس اس کو سنتے ہی ساتھ دل چاہتا، بس دل چاہنے لگتا ہے کہ بس ابھی کسی کو کچھ دیں اور فوراً اسے ہم بھی چوم لیں، ایسا لگتا ہے نا. میرا دل بہت بے چین ہو گیا تھا اسے پڑھنے کے بعد کہ بس میں بھی مولا کے نام پر کسی کو دوں، اور دینے کے بعد پھر اسے فوراً آنکھوں سے لگا لوں کہ یہ رب تک پہنچ گیا. اور یہی وہ مولا ہے کہ جن کے بارے میں بہت بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، مگر صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مولا نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو عبادت سکھائی ہے نا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، ان کے اثرات جب کوئی انسان لے لیتا ہے، ان کا اثر، ان کی عبادت سے جب کوئی انسان، وہ کہتا ہے نا انسپائر ہونا، یا ان کی عبادت کو لے کر اپنی زندگی میں عبادت کرنا اگر کوئی چاہتا ہے، تو پھر بالکل ویسے ہی کرتا ہے جیسے نخود اصفہانی نے کی تھی. تقریباً 70 سال کی عمر تھی ان کی. سردی، ایران کی سردی جب برف باری ہوتی ہے، اس موقع پر سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا، مگر پھر صرف ایک نتیجے تک لے جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب خدا سے مانگنے کا جی چاہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے مانگے. زیر آسمان جب کھڑے ہو کر کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ بہت جلدی ملتی ہے. جیسے کہ اعمال عاشورہ کے لیے بہت ہی زیادہ تاکید ہے کہ صحرا میں جائیں، زیر آسمان کریں. ممکن ہے تو ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ اے سی میں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے. اعمال عاشورہ
وہ تو گزر گیا، وقت تو گزر گیا، لیکن آئندہ سال کے لیے میں بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ اگر آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں یا کسی امام بارگاہ میں بھی کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ایٹ لیسٹ آپ عاشور کے دن تو اے سی نہ چالو کریں نا. عجیب، ہم شدت کی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر پڑے ہوئے لاشیں کو یاد کر رہے ہیں اور ہم خود اے سی میں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے. عجیب لگتا ہے مجھے، بہت عجیب لگتا ہے. میری آنکھوں سے واقعی آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیسا اعمال ہے. ہم اعمال انجام دے رہے ہیں عاشورہ کا اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلام ہو ان ماؤں کو کہ جو اپنے بچوں کو شب عاشور سے لے کے شام غریبہ تک پلنگ پر نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، خاک پر. ہمارے یہاں آج بھی بچے خاک پر بٹھائے جاتے ہیں، زمین پر بیٹھنا ہے. ہمارے یہاں پلنگ جو ہے وہ الٹی کر دی جاتی ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے آپ کو. عجیب لگتا ہے. بہرحال بس اتنا کہتے ہوئے کہ یہ ان کی جو محبت تھی امام سے اور جو عبادت کا طریقہ تھا. 70 سال کے ہو گئے تھے. قم کی سرزمین میں یہ، مشہد کی سرزمین میں یہ رہتے تھے. مولا کے حرم میں گئے، سنا ہوا واقعہ ہے. مولا کے حرم میں گئے اور جانے کے بعد زیر آسمان ان کا عبادت کرنے کا جی چاہا. چھت پر جانا چاہتے تھے، مولا کے حرم کے چھت پہ جانا چاہتے تھے. جو دربان کھڑا ہوا تھا جس نے چھت کی چابی تالا بند کیا ہوا تھا، اس سے کہا کہ یہ کھول دو نا، مجھے چھت پہ جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا آغا کیا کیوں جا رہے ہیں؟ بہت برف باری ہے، سردی کتنی سخت ہے، آپ نہیں جا سکتے، نہ جائیں. نہیں مجھے آج تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے بعد تو دروازہ کھول دینا، میں آ جاؤں گا. آدھے گھنٹے کے بعد، بس مجھے ابھی مغرب عشاء کا وقت ہو چکا ہے، مجھے چلے جانے دیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اتنا کہہ رہے ہیں. عالم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. دروازہ کھول دیا، وہ چلے گیا اوپر. چلے گیا، اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ بھی چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا تالا چابی لے کر. بھول بھی گیا کہ کوئی اوپر گیا تھا، کسی کو بند کیا ہے، کھولنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد. صبح کی نماز کے وقت سے یاد آتا ہے کہ میں نے کسی کو چھت پہ بھیجا ہے اور وہ آقا نماز پڑھنے گئے ہیں اور میں نے بند کر دیا ہے، برف گر رہی ہے. کیا ہوا ہوگا ان کا؟ فوراً بستر سے اٹھ کے بھاگتا ہوا آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، چھت پہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے آغا نخود اصفہانی رکوع کے عالم میں ہے. برف ان کے پیروں تک آ چکی ہے، ان کو ڈھانکا ہوا ہے برف نے پوری طرح سے ان کے پیروں تک، اور ان کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. وہ جملہ دہراتے چلے جا رہے ہیں. 70 سال کا انسان برف میں ڈھکا ہوا کھڑا ہے اور حمد الہی رکوع کے عالم میں کرتا چلا جا رہا ہے. یہ طاقت، یہ قوت، یہ ہنر کہاں سے آیا؟ واقعاً سید سجاد کے سجدوں سے سیکھا، حقیقتاً کربلا کی عبادتوں سے سیکھا. واقعاً یہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے وفا کرنا، معبود حقیقی کی بارگاہ میں جا کر اس طرح سے اپنے آپ کو جھکا دینا، کربلا والوں سے سیکھا. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سجدوں کا ہنر. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ہوتا ہے سجاد. ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ہوتا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ساجد اور سجاد میں کیا فرق ہے؟ ساجد اسے کہتے ہیں. اب یہ میں فرق آپ کو بتانے کے بعد انشاءاللہ مصاحب کے چند فقرے پڑھوں گی، میرے اندر اب سکت نہیں ہے بیان کرنے کی. ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ کرنے کے لیے خاک تلاش کرے، زمین تلاش کرے. سجاد کسے کہتے ہیں؟ سجاد اسے کہتے ہیں جن کے سجدوں کا انتظار زمین کرے. زمین، خاک جن کے سجدوں کے انتظار میں رہے کہ وہ آئیں سجدہ کرے. خاک کی بلندی، زمین کی بلندی حد آخر تک پہنچتی ہے جب ایسی ہستیاں زمین پر سجدہ کرتی ہیں، خاک پر سجدہ کرتی ہیں نا. کربلا کی سرزمین کیوں اس قدر عظیم ہوئی؟ کیونکہ مولا حسین نے وہاں سجدے کیے. مولا حسین نے اس سرزمین پر اپنے سر کو خاک میں رکھا اور مولا نے اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا ہے. یہ کربلا کی عبادت کا انداز تھا. اے کاش خدا ہمیں ایسا عاشق بنا دے، عبادتوں کا ایسا عاشق بنا دے، عبادتوں میں اتنی لذتیں ہمارے لیے پیدا ہو جائے جیسے کربلا والوں کے اندر تھی. کتنی عظیم عبادت تھی نا کربلا کی سرزمین پر. مجھے حکم ہوا ہے
کہ مصائب دو بھائیوں کے پڑے جائیں، ایک مولا حسین اور دوسرے مولا عباس، میں مجبور ہوں حکم کے مطابق مجھے مصائب پڑھنے ہوں گے. دو جملے فقط مولا سجاد کے لیے کہ ان دونوں کے لیے مولا سجاد کتنا تڑپے ہیں. ایک مولا سجاد کی جو تڑپ تھی، مولا سجاد جو تڑپ رہے تھے اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے پر نا، ان کے پوری زندگی 35 برس تقریباً مدینے کی سرزمین پر روتے رہے، گریا کرتے رہے. جب بھی وضو کے لیے پانی آتا تھا کربلا کا رخ کر کے اتنا روتے تھے، پانی مصاف ہو جاتا تھا اور بس اتنا روتے تھے، یہی کہہ کے روتے تھے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرے بابا کا لاشا تپتی ہوئی ریت پہ پڑا رہا، میں موجود تھا مگر غسل و کفن نہ دے سکا. جب بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوا دیکھتے تھے، جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنے والے قصاب سے پوچھتے تھے اسے پانی پلایا ہے ذبح کرنے سے پہلے؟ درد کتنا تھا کربلا والوں کا، اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں مولا، ہمارے یہاں جانوروں کو پانی پلائے بنا ذبح نہیں کیا جاتا. قصاب کہتا تھا مولا، ہمارے یہاں جانوروں کو پانی پلائے بنا ذبح نہیں کیا جاتا. تو مولا کربلا کو رخ کر کے کہتے تھے ہائے رے میرا بابا، جانوروں کو بھی پانی پلائے بنا ذبح نہیں کیا جاتا. میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے چچا کو پیاسا شہید کر دیا گیا، میرا بھیا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہائے میرے ننھے سے اصغر کو پانی نہ ملا، یہاں جانوروں کو بھی پانی دیا جا رہا. کس قدر مولا یاد کرتے تھے، کس قدر یاد کرتے تھے کربلا والوں کو. کبھی اپنے بابا کی آخری رخصت کو یاد کرتے تھے، کبھی چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کرتے تھے. یہ وہ درد تھا نا مولا سجاد کے دل میں، جسے پوری زندگی مولا بھلا نہیں پائے. اور پوری زندگی ایک وہ جملہ یاد آتا ہے جب کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا وہ ایک جانور کا کلیجہ کوئی لے کر آیا تھا ایک انسان، اور آنے کے بعد مولا کو دکھایا تھا، مولا یہ ہم نے جانور ذبح کیا ہے، اس کے کلیجے میں ہم کو ایک داغ نظر آتا ہے، یہ داغ کیسا ہے مولا؟ پھر یہ کھا سکتے ہیں اس جانور کو کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں ایک کالا سا داغ نظر آتا ہے. مولا نے سوال پوچھا اس آنے والے سے کہ کیا یہ جو جانور تم نے ذبح کیا ہے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا؟ کہا اس کے سامنے اس کا چھوٹا بچہ ذبح کیا گیا تھا. مولا عرض کرتے یہ ماں تھی نا اس بچے کی، اس کے سامنے، کیونکہ اس جانور کے سامنے اس کے بچے کو تم نے ذبح کیا، اس کے کلیجے میں داغ آ گیا. تڑپ کر مولا سوال کرے مولا سے کہ مولا اتنا بتائیے کہ ایک جانور کے سامنے اگر بچہ ذبح کیا جائے تو اس جانور کے کلیجے میں داغ آ جاتا ہے. مولا 72 کا داغ آپ نے کیسے اٹھایا؟ مولا جناب زینب کے کلیجے پہ کتنے داغ پڑے ہوں گے، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اکبر کا کلیجہ، کبھی اصغر کا گلوم مبارک، کبھی عباس کا خون بھرا پرچم. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ درد ایسے درد ہے، ایسے درد ہے، اسے بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بس اتنا کہتے ہوئے کہ وہ منظر بھی مولا سجاد اکثر یاد کر کے روتے رہے ہوں گے کہ جب مولا حسین نے اپنے بھائی عباس کو رہا کر دیا تھا، جانے کے لیے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی تھی کہ آپ کو جانا ہے مگر جنگ نہیں کرنا ہے، پانی لانا ہے، پانی لانا آپ کو جانا ہے. چلے مولا عباس چلے. مقتل میں آئے، دریا کے کنارے پہنچے، پانی بھرا، مشق میں پانی بھرا مولا نے، اور پانی بھر کر جب واپس پلٹے تو تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی.
ایک جملہ فقط مولا عباس کا پڑھنا ہے، صرف ایک جملہ. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جب مولا حسین بنا بازوؤں کے زمین پہ آئے. بہت آرام سے پڑھ رہی ہوں. اب بس محسوس کر لیجئے گا. مولا عباس جب بنا بازوؤں کے منہ کے بل زمین پہ تشریف لائے نا، اور آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام قبول کر لیں، تو مولا دوڑے اور دوڑ کر کہتے عباس میرے بھائی، تیرے آخری سلام نے حسین کی کمر کو توڑ دیا میرے بھیا. اب حسین کس کے سہارے جیے گا؟ بس یہ کہتے ہوئے میرا بھی کہتا ہے مولا آگے بڑھے، زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں چوم لیتے ہیں. تھوڑی دور اور آگے چلتے ہیں، زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں چوم لیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مولا زمین سے کیا اٹھا اٹھا کے چومتے ہیں. میں قریب گیا، میں نے دیکھا ارے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو کو مولا نے اٹھا کے آنکھوں سے لگا کے بوسے دیے، کلیجے سے لگائے ہوئے. آئے میرا بھیا مارا گیا. یہ کہتے ہوئے مولا عباس کی جانب چلے. بس یہ ایک جملہ جو بہت دردناک ہے. یہ راوی کہتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب تک مولا عباس کے مشکیزے میں پانی باقی تھا نا، تب تک مولا عباس اپنے گھوڑے سے کہتے تھے جلدی چل ہمیں خیمے کی جانب جانا ہے، جلدی چل ہمیں خیمے کی جانب جانا ہے، جلدی چل ہمیں خیمے کی جانب جانا ہے. لیکن جیسے ہی مشکیزے میں تیر لگا، وہ کہتا ہے جیسے ہی مشکیزے میں تیر لگا، پانی جب بہ گیا، مولا نے اپنے چہرے کو جھکایا، اپنا دہنے مبارک، اپنی زبان اپنے گھوڑے کے کانوں تک لاتے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا تھا. مولا عباس اپنے گھوڑے سے کہتے اب اپنا راستہ بدل دے، اب خیمے کی طرف نہیں جانا، مشکیزے کا پانی بہ گیا. اب عباس خیمے میں جا کے کیا کرے؟ اے مولا عباس شرمندہ ہے. ارے سکینہ کو پانی نہ پلا سکا. اور یہی جملہ مولا نے اپنے آقا سے بھی کہا تھا، اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے. ارے عباس بہت شرمندہ ہے. وہاں سکینہ بچوں سے کہتی ہے کہ امو جان پانی لائیں گے. آقا میں پانی نہ لا سکا، غلام شرمندہ ہے. اور یہی وہ وفا اور یہی وہ محبت تھی کہ آخری وقت میں مولا حسین نے جس درد سے عباس کو پکارا ہے، اس درد سے کسی کو نہیں پکارا. جب خنجر چل رہا تھا مولا کے گلوئے مبارک پر، تڑپ کر مولا آواز دیتے اے آخی عباس. ارے فرات پر ایک لاشا تڑپ جاتا ہے، آواز آتی ہے آقا مجھے موت نے مجبور کر دیا. آقا عباس شرمندہ ہے، مگر آقا عباس نے وفا کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا. بس مولا تنہائی کے عالم میں شہید ہوتے ہیں. ظالم مسکراتے رہتے ہیں، مولا تڑپتے رہتے ہیں، زینب تڑپتی رہتی ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها. خدایا مجلس حسین کو قبول فرما لے. معبود گنہگار آنکھوں نے جو آنسو بہائے ہیں، رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم واسطہ ہے تجھے کربلا والوں کا. دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض اکثر جب بھی میسیجز کھولتے ہیں تو کم سے کم 10 میسیج صرف مریضوں کے شفایابی کے لیے ہوتے ہیں کہ دعا کروا دیجئے.
وہ تمام لوگ جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، محتاج دعا کہا ہے، اپنے مریضوں کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے، ان تمام مریضوں کے لیے ہم سب مل کر پہلے آیت شفا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم معبود۔ آیت کریمہ کا واسطہ، مولا سجاد کا واسطہ، اور واسطہ ہے تجھے خداوند کریم جناب صغرا کا، دنیا میں جہاں کہیں بھی مریض بستر حلالت پر ہے، شفائے کا عمل عطا فرما۔ معبود جن لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو مولا حسین کے ہاتھوں، مولا امام زمان کے ہاتھوں صحت کا جام عنایت فرما۔ معبود حقیقی جس بیماری کی وجہ سے پوری کائنات پریشان ہے، اس بیماری کو نیست و نابود فرما۔ شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہر والدین کو سلامت رکھنا، ہر والدین کے بچوں کو سلامت رکھنا۔ معبود حقیقی واسطہ ہے بیت الحم السلام کا، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص مجلس حسین کا نذرانہ چہر معصومین بارہ امام پہ نبی پاک شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو۔ مرحوم غلام رضا پیاندے، محمد علی جوادی اور کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، تمام ذاکرین جو دنیا سے گئے ہیں، ان کے ارواح کو بخش دے۔ پروردگار عالم واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ پہ عطا کرنا، مرحومین کو جوار معصومہ میں جگہ عطا کرنا۔ خدایا آنے والی قبروں کی منزلیں ہماری بھی بہت سخت ہوں گی، معبود ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو آسان کرنا اور ہمیں بھی جوار معصومہ میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کی شکر گزار ہوں، آپ تمام لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، خدا آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ اب طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہتر ہے، پہلے سے کافی بہتر ہے، اور اسی طرح خدا ہماری اور آپ کی محبتوں کو انشاءاللہ برقرار رکھے۔